ही कर्म है, कर्म ही कर्म है, कर्म ही कर्म है, कर्म ही कर्म है, कर्म ही कर्म है। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आशिकान रसूल को 8वें रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हमारा भी बेहतरीन गुजर रहा है और आज हमारी कोशिश है कि आज इल्म के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम भी मौजूद हैं, सनहान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद हमारे साथ आपको पता है मौजूद रहती है और इंशाअल्लाह हमारी इसी तरह लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। नाज़रीन और सामीन, आपको साथ साथ ये भी बताते चलें, अगर आपके कोई सवालात हों या आपकी कोई नात के वाले से, कलाम के वाले से, मनकबत के वाले से कोई भी फरमाइश हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और इसी तरह आपके जो सवालात होंगे, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो आपके सवालात के जवाब भी देंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने मेहमान शख्सियात का आपके साथ तारुफ करवाता चलता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना आले नबी औलाद अली पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मरकज़ी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के, ये मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अज़ीम मद्दाए हबीब जनाब मलिक फ़याज़ साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान गुल मुस्तफ़ाई, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन और सामीन, क्योंकि रमज़ान मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है और आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इल्म, कि इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह, उनकी तरफ चलते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नाती कलाम भी सुनते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा शाह साहब, रमज़ान मुबारक आपका ठीक गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, शमाल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्टूडियो में जितने भी काम कर रहे हैं सबका। शाह साहब, ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको खुश रखे। आप क्योंकि शाह साहब बेसिकली ये तो इस्लामाबाद में ख़तीब हैं और इसके अलावा मनसेरा साइड से इनका ताल्लुक है। इनकी ये मोहब्बत थी कि ये अपनी मसरूफियत में से, क्योंकि रमज़ान मुबारक में वक्त निकालना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, हमें आपने वक्त दिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, आज जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो इल्म के हवाले से हो रही है। इल्म हासिल करना क्यों फ़र्ज़ करार दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फस्अलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। माशाअल्लाह, सुभान। बस अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम्हें किसी चीज़ का इल्म न हो, हकीकत न हो। बेशक इल्म हासिल करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया। फ़र्ज़ करार दिया गया। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उलूम का मजमुआ कुरान मजीद है। बेशक आका करीम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, आका करीम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान का इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। वाह, सुभान। तो इसलिए इल्म ज़रूरी है, क्योंकि इल्म रोशनी है, रोशनी आता है, जहालत अंधेरा है। बेशक बेशक। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने हमें ये तालीमात दी है कि इल्म सीखना है और इस पे अमल करना है। बेशक बेशक। इल्म ये फ़र्ज़ करार दिए गए हैं, तो क्योंकि जो भी आप काम करते हैं उसका आपको तरीक़ाकार आना चाहिए। अगर कोई तिजारत करता है तो तिजारत को उसको पता होना चाहिए। असल में हमारे माशरे में देखा जाता है कि ख़वातीन बेचारियाँ, उनको इल्म से महरूम किया जाता है।
خواتین کیونکہ دیہاتوں میں اس طرح کالجز یونیورسٹیاں تو ہوتی نہیں ہیں، اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کی بات کریں وہ بھی کم تعداد میں ہوتے ہیں، تو لوگوں کو پہلے تو ایڈمیشن ملنے ہی مشکل ہوتے ہیں، اس کے باوجود پھر خواتین علم نہیں سیکھ پاتی. تو اسی والے سے میں بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو جب کسی سے نکاح بھی کوئی کرنا چاہے تو اس میں کن چیزوں کا ذکر ہے، خاص کر دین کے حوالے سے ذکر ملتا ہے؟ اس میں ایک تو نیک صورت، نیک سیرت اور معرفت الہیہ کا جاننے والی، اس کے لیے نکاح میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس کی سیرت کیسی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے نسب دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی دیکھی جاتی ہے اور علم بھی دیکھا جاتا ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنا بھائی دیکھا ہے کہ معاشرے میں اور پاکستان کی سوسائٹی میں کہ علم کی اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے کہ جہاں آپ اپنے یہاں ضلع ایبٹ آباد میں دیکھ لیں کہ کوئی بچی قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قرآن پڑھتی ہے، حافظہ ہے، عالمہ ہے، تو اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اس کی کتنی عزت ہے. بے شک یہ ساری عزت میں سمجھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ علم کی وجہ سے. بے شک اب معاشرے میں ہماری خواتین، بالخصوص دیہات کا آپ نے ذکر کیا، بالکل ایسے میں نے 2006 میں پی ٹی وی پہ میں نے پروگرام کیا تھا اسلام آباد سے، تو وہاں پہ میں نے یہی دعوت فکر دی تھی کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور ہر ایک جس طرح مرد علم حاصل کرتی اسی طرح خواتین کو بھی اس حاصل کرنا ضروری ہے. دیکھیں اس کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ سوائے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ 8 سال کی عمر میں یعنی کہ آپ نے اعلان کیا اور نبوت، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا پیغام دیا، ایک بچوں میں سے یہ شامل تھے. اس میں سے اس کے بعد جتنے صحابہ کرام اسلام لے کر آئے، تو کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر کے علم حاصل کیا. سب سے بڑی پتہ کی بات ہے کہ اسلام قبول کر کے پھر انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کر کے اس کو آگے پھیلایا ہے. ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی رسول ہیں، اس کا وقت بڑا قلیل تھا دنیا سے جانے میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا دیا تھا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ آپ کا وقت بہت قلیل ہے، آپ کا وقت بہت قلیل ہے، تو ایسا عمل کر لو کہ جس کی وجہ سے تمہاری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کیا بات. شاہ صاحب آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں یہ میں نے ذکر دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، بہت ساری روایات ہیں لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ لے کر چلیں گے، جب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا جاتا ہے. بے شک ایسے ہی. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جب بچہ طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں، فرشتوں زمین پر چلے جاؤ، آسمان کو چھوڑ دو اور جا کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو. واہ کیا بات. یہ وہاں سے چل، میں حدیث مکمل کر رہا ہوں. آقا کریم نے فرمایا کہ تیرا وقت بہت قلیل ہے، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس میں تیری بخشش ہوگی. کیا بات ہے. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فرما دیجئے. آقا کریم نے فرمایا پھر یہ چند گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں علم سیکھنا شروع کر لو. واہ کیا بات. اور یہی تمہاری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. بے شک بے شک. اب خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس کتنا بڑا وقت ہے، کتنی بڑی زندگی ہوتی ہے، ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں. کئی دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ علم کے قریب نہیں آتے، چاہے وہ علم عصریہ ہو یا علم دینیہ ہو، وہ دونوں سے دور ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان ہیں، اور پاکستان آزاد ملک ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور اس میں جہاں علم عصریہ پڑھایا جاتا ہے وہاں بھی دینی علوم کو لازمی قرار دیا. جس طرح اسلامیات لازمی ہے، عربی لازمی ہے، اس طرح کا قرآن کا ترجمہ لازمی ہے. تو جو مسلمان
یعنی اسکول کالج پڑھتا ہے اس کو بھی اللہ کا کرم ہے وہ اپنا دین کا علم آ جاتا ہے. ماشاءاللہ جی. مثلا میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اس طرح ہے میڈیکل فیلڈ بھی ہے, تو اکثر ڈاکٹر حضرات جو کہ میڈیکل فیلڈ پڑھے ہوتے ہیں, آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی تو میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ کہتے ہیں کہ میڈیکل فیلڈ میں بھی ایک اسلامیات کی کتاب ہے, وہ ڈاکٹروں نے وہ پڑھ رکھی ہے لیکن اس کو اس انداز میں نہیں پڑھ سکے جس انداز میں ان کو پڑھنا چاہیے تھا. بات اس طرح ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں, اکثر سب کا نہیں میں نام لیتا, مجھے نام کا بھی نہیں پتا, لیکن اکثریت اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ مذہب کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں جس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں مارکیٹس میں, تو وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں عمرہ کروا دے. وہ اس طرح اسلامیات انہوں نے پڑھی ہوتی, لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ عمرہ کریں یا کچھ بھی کریں وہ رشوت کے طور پر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مرد عورت پر فرض ہے, جس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی کلام ایک سنتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ملک فیاض صاحب خوبصورت کلام سنتے ہیں, انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کو مزید بڑھاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. خود شناسی کی شروعات مدینے میں ہوئی, خود شناسی کی شروعات مدینے میں ہوئی. مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی, مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی. ہم تکلف سے جو مکے میں نہ کر پائے تھے, ہم تکلف سے جو مکے نہ کہہ پائے تھے, پھر تسلی سے وہی بات مدینے میں ہوئی, پھر تسلی سے وہی بات مدینے میں ہوئی. مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی. چور کے شہر کیوں جاتا ہے نواسا تیرا, چور کے شہر کیوں جاتا نواسا تیرا, یا نبی ایسی بھی کیا بات مدینے
سی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی سات بعد میں عالم کو ملی پہل سات بعد میں عالم کو ملی پہل دل مدینے میں ہوا رات مدینے میں ہوئی دل مدینے میں ہوا رات مدینے میں ہوئی مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی سبحان اللہ چھوڑ کے شہر کیوں جاتا ہے نواسا تیرا چھوڑ کے شہر کیوں جاتا نواسا تیرا یا نبی ایسی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی یا نبی سی بھی کیا بات مدینے میں ہوئی مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی خود شناسی کی شروحات مدینے میں ہوئی مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی ماشاءاللہ جی ملک فیاض صاحب برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مدینہ طیبہ میں خوبصورت حاضری اپنی پیش فرما رہے تھے. اللہ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں اور میں نے آج کافی ساری حدیثیں دیکھی علم کے حوالے سے, تو اس میں ایک حدیث میں نے جب پڑھی تو میرا دل مچل پڑا, کیونکہ ہم تو علم کی طلب میں ہر وقت رہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے میں بات کروں, کیونکہ علماء کی محفل میں ہم روزانہ ہی بیٹھتے ہیں, اس حوالے سے بات چیت میں ضرور کروں گا. لیکن اس سے قبل جو حدیث میں نے پڑھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب فقط ایک حدیث مبارکہ کے لیے, صرف ایک حدیث مبارکہ کے لیے ایک مہینہ ان کے پیچھے چلتے رہے, میں ان تک پہنچتے رہے اور جا کر انہوں نے پھر وہ ایک حدیث سیکھی, فقط ایک حدیث کے لیے. اور اسی طرح علم کے حوالے سے اگر ہم بات چیت کرتے چلیں تو ساری رات ایک بندہ تہجد پڑھتا رہے, نوافل پڑھتا رہے, پوری رات قیام کر لے, پوری رات تلاوت کر لے, اور چند لمحے علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنا, یہ فضیلت کی عامل ہوتی ہے. علماء کرام
اگر وہ ساری رات ویسے بھی گزار دیں, عبادت بھی نہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی یہ نہیں کرتا, مولوی کو ہم نے تلاوت کرتے نہیں دیکھا. میں علماء کی بات کر رہا ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اہل علم لوگ ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ پوری رات اگر ویسے بھی گزار دیں, سو کر بھی گزار دینا, بے شک. تو یہ بڑا مقام ہے علماء کرام کا, تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آتا ہوں میں آپ کی طرف. احمد صاحب, آپ اس چیز کو ذرا ڈسکس کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے جہالت تھی, تو پھر خواتین کے ساتھ لوگ کیا کیا کرتے جب کسی کے ہم بچی پیدا ہو جاتی؟ تو یہ علم کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جی بالکل, آپ کی بات قابل توجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل دور جاہلیت میں جب بھی جہاں کہیں کسی کی بچی پیدا ہوتی تو پیدا ہوتی ہی زندہ اس کو کفن دفن کر دیا جاتا. اور اتنی جہالت تھی. میں گزشتہ جمعے پہ سیدہ پاک مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ زکیہ مزکیہ عابدہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کثیراً, آپ کی شان میں نے جمعے پہ خطاب کے دوران میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ آپ کی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور پھر آپ کی تخلیق کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقام عطا کیا. عورت سے قبل پہلے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کے ہاں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کے پاس کوئی کھانا دینے کے لیے نہیں جاتا, دور سے صرف پھینک دی جاتی, اس کو ذلیل کی جاتی. اللہ اکبر. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح عورت کو عزت دی, بے شک, کس طرح بچیوں کی عزت دی. بے شک, بے شک. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ جہالت ختم ہوگی, اور پھر پریکٹیکل کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے وہ محبت کی, وہ احترام کیا کہ دنیا ششتہ رہے گی, دنیا حیران رہے گی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے حضرت سیدہ کائنات سیدہ پاک کے گھر میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر سیدہ پاک کی پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس پہ بٹھا دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس نبی کی احترام میں عزت میں پوری کائنات ادب کے ساتھ کھڑی ہو, انبیاء کرام معراج کے موقع پر اقصی مسجد میں انتظار میں کھڑے ہوں, استقبال میں کھڑے ہوں, ارے وہ نبی جس سیدہ پاک کے استقبال میں کھڑے ہوں تو پھر اس سیدہ پاک کی عزت و مرتبے کا کیا حال ہو سکتا ہے. اور یہ آپ سیدہ پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو وہ عزت عطا کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہونا شروع ہو جاتی. اور جو بچی کی پرورش صحیح طریقے سے کرتا ہے, بچی کی تعلیم اور تربیت صحیح طریقے سے کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت میں عطا کر دیتا ہوں. بے شک, اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہے. بے شک. اس لیے عورتوں کے لیے اللہ کے نبی کی آمد اور سیدہ پاک کی آمد اور سیدہ پاک کی تعلیم عورتوں کے لیے ماڈل ہے. اور یہ پوری زندگی میں خواتین سے کہوں گا, پوری زندگی ان کا احسان آپ ختم نہیں کر سکتی کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور سیدہ پاک کا امت مسلمہ کی بچیوں اور بچیوں کے لیے خواتین کے لیے ان کا جو احسان ہے کہ انہوں نے کس طرح عزت عطا کی. بے شک, کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, اس بات کو میں آگے مزید بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی جہاں پر آپ نے بات کی, آپ دیکھیں انہوں نے تو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ قرآن کس چیز کا نام ہے, قرآن کی تعلیمات کیا ہیں, عمل کر کے دکھایا انہوں نے. تو ہماری جن بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے رخصتی کے وقت قرآن تو ضرور دیا جاتا ہے. جی جی بالکل. لیکن ان کی زندگی میں اس طرح قرآن کی اگر تعلیمات آ جائے تو اس میں یہ تو نور علی نور ہے. اور میں یہی کہوں گا آیوشمان نیوز چینل کے اس پروگرام سے یہ میسج دوں گا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو دینی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں یا غفلت کا شکار ہوتے ہیں, میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن کے ساتھ اپنی بچیوں کا جوڑ دیں. اور جو بچی میں نے ابتداءً یہ عرض کیا تھا, الحمدللہ میرا مدرسہ سیدہ فاطمہ ضیاء البنات کوٹ کے سادات کالونی میں خانقاہ ترمذیہ پر الحمدللہ 1 سال سے وہاں جاری اور ساری ہے.
اور میں نے ابتداً اپنے گھر سے کی اور وہاں پورا محلہ اور پوری وہاں کی جو گاؤں ہے اور وہاں سے آ کر تقریباً 50 سے 60 کے لگ بھگ بچیاں اور بچے قرآنی تعلیمات حاصل کر رہی ہیں اور فری کاسٹ میں نے وہاں پہ الحمدللہ وہاں پہ میں نے ادارہ قائم کی ہے. اور میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے محبت والے اہل سنت کے جہاں کہیں بھی دینی مدارس ہیں ان میں اپنی بچیوں کو باپردہ ماحول میں بھیجیں اور انہیں ترغیب دلائیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں, قرآن کا ترجمہ حاصل کریں. اور جس کے پاس علم آ جاتا ہے, جس بچی کے پاس علم ہوتا ہے, یقین جانے وہ گھر میں وہ صوفیہ فرماتے ہیں عبید الرحمان بھائی کہ صوفیہ فرماتے ہیں 2 جگہ پہ بندے کو سکون بڑا ملتا ہے اور اس میں صوفیہ کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں دعا کیا کریں, صوفیہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ جی 2 چیزیں مل جائیں تو زندگی میں سکون ہوتا ہے, ایک اچھی بیوی مل جائے اور دوسرا اچھا پڑوس مل جائے. یہ صوفیہ کی تعلیمات بتا رہے ہیں. اچھی بیوی کو دنیا کی جنت بھی کہا گیا ہے. ہاں جی, دنیا کی جنت بھی کہا گیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جنت کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی جنت ہے, آخرت کی بھی جنت ہے جی. اور اس لیے میں تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ دینی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ کالج پڑھیں, یونیورسٹیاں پڑھیں. میں اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن جب تک قرآن نہیں پڑھیں گی, قرآن احادیث نہیں پڑھیں گی, جب تک قرآن کا ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھیں گی, اس وقت تک تمہیں علم فائدہ نہیں دے گا. فائدہ تبھی دے گا جب تم قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ کیونکہ یہ خواتین کی بات آئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ خواتین کی زینت کیا ہے, آئے ہائے, خواتین کی زینت پردہ ہے, اس کی چاردیواری ہے, اس کی چاردیواری ہے, اور مرد کی زینت اس کی داڑھی ہے. واہ سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. کچھ لوگ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا فیس بک کے پلیٹ فارم پر بھی شامل ہو چکے ہیں. کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ذیشان گل مصطفی صاحب سے خوبصورت کلام سنتے ہیں. اور ناظرین و سامعین آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے آپ اس میں اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو وہ فرمائش بھی آپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ کلام کے حوالے سے ہو, منقبت کے حوالے سے ہو, دیگر. تو اسی طرح محمد ابو بکر سلیمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. حنیف اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ محمد علی بھائی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ہمارا الفت ہمارے ساتھ موجود ہے, ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ, سلامت رہیں. اور اسی طرح ساکی جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. تو ہاں فیضان احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ شارجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, اتنے دور سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اصل میں ہماری یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے, حقیقی معنوں میں رجوع کروایا جائے, تاکہ آپ کو پتہ لگے اسلامی تعلیمات کیا ہیں. لیکن اس وقت سنتے ہیں ایک کلام اور انشاءاللہ پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. محترم ذیشان گل مصطفی صاحب جی, ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا فرسودہ جاں پارا زہجران یا رسول اللہ. کیا بات ہے, فرسودہ جاں پارا زہجران یا رسول اللہ. دلم مردہ وارا زہجران
سماعت فرمائیں۔ ہے میری جان کے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے میری جان کے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے دل دکھیا گناہاں سارا یا رسول اللہ، دل دکھیا گناہاں سارا یا رسول اللہ۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، کیا سماعت بات کریں۔ ہے، ماشاءاللہ۔ ذکر دا پیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ذکر دا پیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، میرا ہو گیا کالا گناہ دی سیاہی نال، میرا ہو گیا کالا گناہ دی سیاہی نال، نہ کیوں کی پچھتاوا نکارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کی پچھتاوا نکارا یا رسول اللہ، دلم پژمردہ یا رسول اللہ، مقطع سماعت کریں۔ چوبالو شفا تیرا کوشائی بر گناہگارا، چوبالو شفا تیرا کوشائی بر گناہگارا، مکن محروم جاں میرا دراں یا رسول اللہ، مکن محروم جاں میرا دراں یا رسول اللہ، گناہگار دیکھو لے جس گڑی بخشش دا دروازہ، گناہگار دے جس دم کھولے بخشش دا دروازہ، نہ پلی اس گڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ، نہ پلی اس گڑی جامی
تنم فرسودہ جاں پارا دے ہجراں یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا دے سیاں یا رسول اللہ. ذیشان گل مصطفی صاحب بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. ناظرین سامعین، کیونکہ پروگرام کے وقت بھی ہم نے ساتھ ساتھ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہم ابتباد کے والے سے بھی اگر ہم بات کرتے چلیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بہت سارے لوگ افطاریاں کروا رہے ہیں. کئی لوگ اپنے گھروں کے پڑوس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو کام جو کر رہا ہو کریڈٹ اسی کو ملنا چاہیے. اس حوالے سے ایک بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابتباد کے اندر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑے بڑے لوگ اس طرح کے موجود ہیں. صرف ابتباد میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ خدمت خلق رکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اسی طرح ابتباد کے اندر 16 دیس ہزارہ کی جانب سے تقریباً 1200 سے زیادہ لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر افطاری کا سلسلہ کیا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دستخوان ان کی طرف سے، لیکن جب ہم نے اس بات کی تحقیق کی تو پتہ لگا وہ سارے کا سارا نظام 16 دیس ہزارہ والے کر رہے ہیں، جس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں. ہماری کوشش ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. وہ بات یہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کسی کا فوٹو نہ لگائیں، اس طرح لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں 16 دیس ہزارہ والوں کے ساتھ ہی میری اس پر بات چیت ہوئی. وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک خاص مقصد ہے، اگر ہم ویڈیو لگاتے ہیں کسی کا فوٹو تو اس طرح کلیئر نہیں ہوتا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو افطاری کرواتے ہیں اور لوگ بھی آ کر یہاں پر افطاری کریں. کوئی یہاں پر غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے یا کسی خاص طبقے کے لیے یہاں پر نہیں ہے. ہر خاص عوام کے لیے مسافر ہے وہ بھی آ کر افطار کر سکتے ہیں. جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے امیر لوگ آ کر بھی اگر افطار کریں تو وہ ثواب کی نیت سے وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، جس پر ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جی اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی دنیا ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے. محمد اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں گڈ گوئنگ، اچھا جا رہے ہیں، بہت شکریہ. حنیف اوان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور عیشا رانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. اگر آپ کوئی منقبت سننا چاہیں، نعت سننا چاہیں، کلام سننا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ناظرین و سامعین کو بتائیں کہ یہ جتنے بھی شاہ صاحب ہمارا پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ، سردار توقیر صاحب، بشارت بھائی، ہمارے جو پروگرام کے پروڈیوسر ہیں وہ سردار توقیر صاحب ہیں. ان کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ ابتباد کے اندر اتنا بڑا پروگرام کرنا، لائیو سٹریمنگ موجود ہے اور ایچ ڈی کوالٹی میں ہم علماء کرام کو روزانہ ساتھ لیتے ہیں. سناحان مصطفیٰ کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے جو کہ یہاں پر ہم پروگرام روزانہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے پورا رمضان اسی طرح ہمارے پروگرام جاری رہیں گے. اور سناحان مصطفیٰ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص کر ابتباد کے جو لوگ ہوں، وہ نتخواں ہوں یا اسی طرح علماء کرام ہوں، ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہوں، اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم بنائیں گے آپ کو اپنے پروگرام کا حصہ اور کریں گے دین کی باتیں انشاءاللہ. تو جی تو پھر ایک مرتبہ میں شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. شاہ صاحب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ من خرج فی طلب العلم کان هو سبیل اللہ حتی یرجع. کہا کہ کوئی بھی شخص جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ فلان جنگ لڑ رہا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں، دین کی تبلیغ پر گئے ہو تو وہ اللہ کی راہ میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کہا کہ جب تک کوئی بھی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، جب تک وہ باہر ہے لوٹ نہ آئے، وہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اس حدیث کی جو آگے پورا اس کا مفہوم بنتا ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کو اس دوران موت بھی آ جائے تو وہ ویسے نہیں مرے گا، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑا مقام ہے. اور ویسے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم باہر نکلیں اور اپنی اولادوں کو، خاص کر جس طرح شاہ صاحب نے بات کی خواتین کے حوالے سے، تو آپ لوگوں سے میرا یہ پیغام ہے اپنی بچیوں کو اتنا
میں سمجھتا ہوں کوالیفائڈ بنا لیں, پڑھا لکھا ہوا کر لیں, تاکہ کیونکہ وہ بچی صرف ایک بچی نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا معاشرہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے پھر آگے جا کر بچے بھی ہوتے ہیں. جب بچے ہو جاتے ہیں تو اب اس کی بہترین تعلیم و تربیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ خاص کر وہی وقت ہوتا ہے جب وہ ماں کی گود میں وہ بچہ موجود ہوتا ہے. اگر ماں کا جو کردار ہوگا وہ سارے کا سارا اس بچے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر بچے پر سارے اثرات پڑتے ہیں. اور اس میں ایک بات پھر میرے ذہن میں آ گئی شاہ صاحب کہ افطاری کے وقت اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین بیچاریاں وہ کچن کے اندر ہی لگی ہوتی ہیں, کام کاج کر رہی ہوتی ہیں, لیکن باہر سارے لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی لوگ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں خواتین کو کہ آپ کو روزہ مکروہ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ روایات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ وقت کے دامن اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کی جا سکے, لیکن ہماری کوشش ہے کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے, ہزاروں دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے, تو تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کم از کم ختم ہو جائے گی. وہ اس طرح ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے والے سے تاجیل کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کو وقت پر افطار کریں, جب اس کا وقت ہو جائے عین وقت پر آپ افطار کریں. لیکن پھر بھی جو لوگ تھوڑا لیٹ افطار کرتے ہیں, تھوڑا سا لیٹ, تو ان کے لیے میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت سارے صحابہ کرام کا یہ بھی معمول دیکھنے کو ملا ہے, شاہ صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ نماز فرض ادا کرنے کے بعد جا کر روزہ افطار کیا کرتے تھے. لیکن وہ بھی تاخیر کے حکم میں نہیں آتا, وہ بھی تاجیل کے حکم میں آتا, کیونکہ نماز میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ لگ جاتے ہیں, اس سے زائد وقت نہیں لگتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ افطار کے حوالے سے ہیں کہ آپ اس میں تاجیل کریں, جلدی کریں, اس کو لیٹ نہ کریں, تو یہ بات کیوں کہی گئی, اس چیز کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیونکہ یہودی جو مذہب ہے ان کا بھی اپنی مذہب میں ایک روزہ ضرور ہوتا ہے, لیکن ان کا جو افطار کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس روزے کو, ہر مذہب ہے, ہر مذہب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے, عبادت کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن اسلام اسلام از دا کمپلیٹڈ کوڈ آف لائف, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ کہا کہ یہودی جو ہیں وہ آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر روزہ افطار کرتے ہیں, آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے. آپ نے اس لیے روزے کو جلدی افطار کرنا ہے, آپ نے تاروں کو نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے وقت کو دیکھ کر روزے کو افطار کر لینا ہے. اور جی خاص کر فلسطین کے حوالے سے بھی ہم بات ضرور کر لیں کہ یہ دیکھیں بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر درجنوں سینکڑوں بچوں کو میں سمجھتا ہوں ماؤں کی گودوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے, اسی طرح بیٹیوں کے سواگ کو اجاڑ دیا جاتا ہے. بچے ہوں, مائیں ہوں, بہنیں ہوں, کچھ بھی ہو, ہمارا تعلق تو ان کے ساتھ کیونکہ کلمے کا ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم فقط دعائیں کرنے یا جی ٹھیک ہے. اچھا, پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں جی کہ کل فلسطین کے مقام پر افطار کے وقت بھی بمباری کی گئی ہے, جہاں پر درجنوں لوگ, سینکڑوں لوگ وہاں پر جام شہادت نوش کر گئے. لیکن دل خون کے آنسو ہوتے, ہم کر کچھ نہیں سکتے اگر ہمارے پاس کچھ اختیار ہو, لیکن کم از کم کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے جو درجات بیان کیے گئے, آپ اگر پہلے اس کو تلوار کے ساتھ روکے, نہیں روک سکتے, ہاتھ کے ساتھ روک لے, یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم, اور کچھ نہیں ہے تو دل میں تو برا جانے نا, تو لوگ ان کے ساتھ کبھی معاون نہ بنے. خاص کر ہمارے جو لوگ پی ایس ایل بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں, تو اس میں کے ایف سی کا بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں پر, ان کی جانوں کے اوپر تلواریں چلتی ہوگی جب ہم اس طرح دیکھ رہے ہوں گے. لیکن لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں. مذہب کارڈ نہیں ہے, ہمارا خونی رشتہ ہے, ہمارا اسلام کا رشتہ ہے. ہم کس طرح ان لوگوں کو بھول سکتے ہیں, اور جو لوگ ان چیزوں میں شامل ہوں کس طرح ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کیونکہ خون کے آنسو ہمیشہ اس طرح روتا ہی ہے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا معاملہ ہو. اللہ سب پر خاص فضل و کرم فرمائے. اور خاص کر میں لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ رمضان المبارک جب آپ روزہ افطار کر رہے ہوں تو قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں جب بندہ روزے کی حالت میں تو ہر وقت قبولیت ہی ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ ضرور اپنے فلسطینی بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ان کے حال پر, تمام امت مسلمہ پر خاص فضل و کرم فرمائے. تو شاہ صاحب آخر پر آپ کیا پیغام رمضان دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان میں بہت سارے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے. بے شک آقا کریم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے, بے شک, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ عتق من النار, جہنم سے آزادی کا ہے. بے شک. لیکن ایک بات عبید الرحمان بھائی میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی, رمضان میں بھی نہیں ہوتی بلکہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی, لیلۃ القدر میں بھی جو کہ نہیں 1000 مہینوں سے افضل. بے وہ شک. 4 کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے پہلا جو ہے وہ شرابی,
मुस्तकिल शराब पीने वाला, तो उसकी ना कोई इबादत, ना कोई दुआ, ना उसकी बख्शिश हो सकती। मुस्तकिल शाह साहब अगर ना भी पिए, वैसे भी हराम चीज है, अगर बंदा एक मर्तबा अगर पी ले वो हराम तो है। फिर कहते हैं 40 दिन तक इबादत भी कबूल नहीं होती, रमजान है भी 30 दिन के, समझो उसका रमजान और भी इसी लिया। तरह दूसरा वालिदैन का नाफरमान, अल्लाह। उसकी बख्शिश नहीं होती, जितना वो बड़ा इबादत गुजार क्यों ना। शाह साहब इसमें ये चीज मैं ऐड करना जरूर चाहूंगा कि अक्सर लोग जो है अपनी बीवियों की वजह से वालिदैन के साथ लड़ पड़ते हैं, तो वालिदैन का बहुत बड़ा मकाम है। बेशक आपकी जो बीवी है आपकी बच्चों की जन्नत जरूर है, लेकिन आपकी जो हकीकी जन्नत है आप उसको भी ना भूलें, अपने वालिदैन का एहतराम किसी भी सूरत ना छोड़ें। और रमजान मुबारक में भी ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती। और ये बड़ी इबरतनाक बात यह है कि जो वालिदैन का नाफरमान होता है उसको दुनिया में भी जलील और रसवाई का सामना करना पड़ता है, और बरोज़ माशर भी यही सिलसिला होता है। बिल्कुल इसी तरह। और तीसरा वो जो कातिर रहम हो, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला हो, हर वक्त झगड़ा करने वाला हो, उससे भी बख्शिश नहीं होती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मुख्तसर अर्ज करूंगा, वक्त इजाज़त नहीं देता, कि मजमा अगर 1000 लाखों का क्यों ना हो, कातिर रहम उस मजमे में आ जाए और वहाँ पे दुआ की जाए, मफहूम हदीस है कि उस की नहुसत की वजह से, कातिर रहम की नहुसत की वजह से सारे अहबाब की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। और तीसरी जो चौथा वो शख्स है जो कीना बुग्स करता हो, उसकी भी बख्शिश, हसद करता हो, उसकी भी बख्शिश रमज़ान में नहीं होती। मैं यही अर्ज करना चाहूँगा शमाल न्यूज़ के चैनल के तवस्सुल से कि खुदारा कि आप इन बातों से, इन अशिया से, और जो बातें आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाई हैं, इनसे बचने की कोशिश करें कि जिनसे तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत की जो है ना वहाँ पे आकर रुकावट बन जाती हैं। इसलिए मैं तमाम लिसनर्स से, तमाम चाहने वालों से, तमाम दिल के टुकड़ों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क़ियामुल लैल करें, और रात को नमाज तरावी पढ़ें, नमाज तहज्जुद पढ़ें, नमाज अवाबीन पढ़ें, नमाज इशराक पढ़ें, बाकी नवाफिल पढ़ें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम का मफ़हूम है। साथ साथ हक़ुक़ुल इबाद का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हक़ुक़ुल इबाद का ख्याल रखें। उसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा ये बात कि आपके पड़ोस में अगर कोई पड़ोस में कोई भूखा रात को सो रहा है, तुम्हारी इबादत गान चली जाएगी। उसका ख्याल रखना, उसके घर में अफ्तारी भेजना, उसकी खुशियों में शरीक होना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, ज़कात, अतियात और फितराने उनके घरों में भेजना, उनको उनकी खुशियों में अपने आप को शरीक करना। इसलिए क्योंकि ये महीना बड़ी रहमतों वाला है, ये महीना बड़ी बरकतों वाला है, ये महीना बड़ी बख्शिश वाला है, ये महीना सब्र का महीना है, ये महीना भलाई का महीना है। भलाई इसी को कहते हैं कि किसी गरीब के साथ बंदा तावन कर ले, किसी मस्कीन के साथ उसके रमजान में भी ख्याल रखना चाहिए। रमजान के अलावा भी 11 महीने, ये रमजान तो वैसे प्रैक्टिकल के तौर पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब लबीब की उम्मत को अता किया है, लेकिन 11 महीने इस महीने के तवस्सुल से जिस तरह इसमें इबादत करता है, तो 11 महीनों में भी इस तरह इबादत करेगा, तो तभी उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत और अपना नजात का जरिया बनेगा। बेशक, बहुत शुक्रिया शाह साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। करते हैं, फिर चलते हैं गुल मुस्तफ़ाई साहब की तरफ। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले शबीर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। शबीर भाई, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। मोहम्मद सदाकत DX मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मोहम्मद सदाकत कह रहे हैं जी लाइव कॉल हो सकती है क्या सवाल पूछने के लिए? बिल्कुल जी, कॉल हो सकती है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप वॉइस मैसेज के जरिए लिख कर भी आप सवालात कर सकते हैं। आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर बात करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है। प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे कह भी रहे हैं। ज़ीशान गुल मुस्तफ़ाई साहब की जानब चलते हैं और खूबसूरत कलाम सुनते हैं और फिर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं जी। दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े, बेचैन नु चैन दिलोड़े, सानू मीम ते ऐन दिलोड़े, दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े, दिल बेचैन नु चैन दिलोड़े, सानू मीम ते
दिलोड़े दिल दे चैन नू चैन दिलोड़े हशर दियाड़े नबियां कहना हशर दियाड़े नबियां कहना कि अज शाये सकलैन दिलोड़े अज शाये सकलैन दिलोड़े सानू मीम तैन दिलोड़े दिल दे चैन नू चैन दिलोड़े। और बहुत ही खूबसूरत शेर समाप्त करें। जन्नत तेनू जान दियांगे जन्नत तेनू जान दियांगे पर ठहर जा वाह 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 क्या बात बस हैदर दे सैन दिलोड़े बस हैदर दे सैन दिलोड़े सानू मीम तैन दिलोड़े दिल दे चैन नू चैन दिलोड़े। क्या बात क्या बात। और तैनू होण यजीद मुबारक तैनू होण यजीद मुबारक तैनू होण यजीद मुबारक पर सानू हसन हुसैन दिलोड़े सानू हसन हुसैन दिलोड़े मैनू कसम कुरान मजीद दिए सानू हसन हुसैन दिलोड़े सानू हसन हुसैन दिलोड़े कोई किसे दे नाल पर सानू हसन हुसैन दिलोड़े सानू हसन हुसैन दिलोड़े सानू मीम तैन दिलोड़े दिल बे चैन नू चैन दिलोड़े। और तैनू होण यजीद मुबारक तैनू होण यजीद मुबारक पर सानू हसन हुसैन दिलोड़े सानू हसन हुसैन दिलोड़े सानू मीम तैन दिलोड़े दिल बे चैन नू चैन दिलोड़े सानू मीम तैन दिलोड़े। माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया ज़िशान गुल मुस्तफ़ा साहब अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन हमारे साथ कुछ लोग मज़ीद शामिल हुए हैं। मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली जदून हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहे हैं अली जदून कह रहे हैं क्या बात है जी ज़बरदस्त जी बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह हमारा जारी रहेगा। नाज़रीन और सामीन आपको पता है कि आज 8 रमज़ान मुबारक था। इसके अलावा भी हमारे प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा और जितने लोग हैं आप सवालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर सवालात कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी फरमाइश भी ज़रूर कह सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को आपकी ख्वाहिश को इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन और सामीन क्योंकि रमज़ान मुबारक का वक्त बिल्कुल आपको पता है कि अभी नमाज असर का वक्त भी करीब करीब होने को है और
اور پھر اسی طرح پھر آپ کو پتہ ہے روزہ افطار ہو جاتے ہیں، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے، اس پیغام کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ارد گرد پڑوس میں ضرور دیکھا کریں، اور خاص طور پر جس طرح شاہ صاحب نے بات کی فطرانے کے حوالے سے، تو ہم کیوں آخری دن کا انتظار کریں؟ عید کی فجر، عید کی نماز سے قبل لوگ جو ہے فطرانہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کریں گے کہ آپ کے رشتہ دار وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو فطرانہ دینا چاہتے ہیں، کیوں آپ عید کا انتظار کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر آپ دیں۔ اگر آپ ایسے موقع پر دیں گے تو میرے خیال سے ان کا رمضان مبارک کی بہترین انداز میں گزر جائے گا۔ تو ناظرین سامعین، رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جاتا ہے، وقت مکمل ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے میزبانوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شمال ایچ ٹی نیوز کی جانب سے یہاں پر نعت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہزارہ بھر کے بلکہ ابٹباد اور انشاءاللہ ساتھ منصرہ یا ہری پور اس طرح کسی ایک ضلع کو ساتھ ہم لیں گے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ابٹباد کے نعت خوان ہوں گے، ثناخوان مصطفیٰ ہوں گے، ان کو ہم اپنے پروگرام کا بنائیں گے حصہ، اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم نے کیا کچھ مزید کرنے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہیں، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں آخر پر پھر ایک مرتبہ سید عظمت حسین شاہ صاحب آپ کا، ذیشان گل مصطفی صاحب آپ کا، اور ملک فیاض صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم